मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ये तशरीफ़ ला चुके हैं। आई साहब, अबे तबे तू तुकार, इसके बजाय आप जनाब, इसमें भी एक मीठापन है, एक इज़्ज़त वाला अंदाज है। ये बहुत ज़्यादा है, भाई हो गए, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, अबे तबे और तू तुकार बहुत ज़्यादा है। अबे आजा, ओए सुन, इसके बजाय जो हमारे महज़्ज़ब अंदाज हैं गुफ्तगू के, इनमें भी एक मीठापन है। क्या कहते हैं, इसको कैसे अपनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है। मैं कुछ देर पहले से सुन रहा था। अल्फाज तो वो तासीर रखते हैं जो दुखी दिलों पर मरहम का काम भी करते हैं और सुखी का चैन भी छीन सकते हैं। ऐसे अल्फाज होते हैं जो इंसान को कई दिनों तक दुखी कर सकते हैं, उनके दिलों को चीर के रख सकते हैं। और कहते हैं ना, तलवार का वार जो है वो तो उसकी इलाज हो सकता है, मगर ज़बान का वार बाज़-औक़ात ऐसा ज़ख़म लगाता है कि फिर बरसों इलाज नहीं होता। तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। और यहाँ ये भी सोचना है कि बाकी आज़ा के कोई पहरेदार नहीं है, ज़बान के 32 पहरेदार हैं। 32 दांतों के पीछे ज़बान है, मगर जब ये चलती है तो 32 पहरेदारों को तो छोड़ कर भी, उनको तोड़ कर भी वो काम कर जाती है कि बाज़ औक़ात घर टूट जाते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। और बड़ा प्यारा जुमला अमीर अलैहिस्सलाम से सुना कि आप कई बार बोल कर पछताए होंगे, खामोश रहकर शायद आप नहीं पछताए होंगे। यार मैं ना कहा होता तो अच्छा था, ये ऐसा क्यों कह दिया, ये जुमला नहीं कहना चाहिए था, फला को बुरा लग गया। तो अगर पहले ही सोच लिया जाए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जैसे आपने फरमाया, एक्चुअली यही वो चीज़ें हैं जो पहले तू तुकार, अबे तबे, और एक वक्त आता है फिर बदतमीज़ी पर इंसान उतर आता है, फिर उसको एहसास ही नहीं होता, उसको लग रहा होता मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों की ज़िंदगी में स्लैंग वर्ड्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हैं, उनको लगता है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो किसी महज़्ज़ब महफिल में बैठते हैं तो वो एक जुमला बाकी सबको चौंका देता है कि यार ये क्या बात कर दी इन्होंने। मैं कुछ अल्फाज, बहुत खूबसूरत तहरीर माशाल्लाह में अता की गई, तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि बेहतरीन अल्फाज का जो चुनाव है, फ़र्क कितना ज़बरदस्त हो जाता है। यानी आप देखें कि जो जुमले मैं आपको बताऊंगा कि वो टेम्परेचर को कम करते हुए नज़र आएंगे, सख्ती से नरमी में बदलते हुए नज़र आएंगे, माहौल को खुशगवार बनाते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा। खा लो, इसकी जगह खा लीजिए। मेरा फ़ैसला ये है, इसकी जगह मेरी राय ये है। मैं ये कह रहा था, इसकी जगह मैं ये अर्ज़ कर रहा था। मुझे तुमसे काम है, इसकी जगह मुझे आपसे काम है। आपको या फिर आपको थोड़ी सी ज़हमत देनी है। अंधे अगर कोई है भी तो उसको नाबीना भी तो कहा जा सकता है ना। बूढ़े की जगह बुजुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। फुला मर गया, उसकी जगह फुला का इंतकाल हो गया। क्यों आए हो की जगह कैसे तशरीफ़ आवरी हुई, कैसे तशरीफ़ लाए। वो बड़ा बंदा मुसीबत में पड़ गया, उसकी जगह आजमाइश आ गई, आजमाइश में गिरफ्तार हो गया। आप गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं, या आप गलत बोल रहे हैं, उसकी जगह मेरी नाकिस राय है कि ये बात इसकी बजाय इस तरह है। आपने बात तो पहुंचा दी ना। पहले ये गौर कर लें कि हम बात पहुंचाते हुए, बात करते हुए सामने वाले को जलील करना चाह रहे हैं, ये सामने वाले को अपनी बात अच्छे अंदाज में पहुंचाना चाह रहे हैं। इस तरह शुगर कोटेड करके भी तो बात की जा सकती है ना। अच्छा, आप मेरी बात समझे नहीं है, ये भी एक जुमला है और लोग नॉर्मली कहते हैं तुम्हें समझ ही नहीं आती। इसकी वजह अगर ये कह दिया जाए कि शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पाया हूं। लुक एट द वे, ट्रांसफर आपकी बात पूरी हो रही है, लेकिन कितने अच्छे पैराए पे हो रही है। तो अल्लाह अकबर, अगर ये आप करना शुरू कर देंगे ना और इस पर गौर करते जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में जब दावत इस्लामी को देखते हैं, फिर खास तौर पे अमीर अहले सुन्नत का अल्फाज को चुनाव देखते हैं, तो शायद वो तो किसी डिक्शनरी में भी नहीं मिलते। वो ऐसे ऐसे अल्फाज हैं और उसकी ऐसी ऐसी मिसालें हैं। और ख़ास तौर पे जब अदब के मकाम के बारे में आप जिक्र फरमाते हैं, और फिर तो वो अल्फाज का वो चुनाव है जो बंदा कहीं से भी नहीं ढूंढ सकता। बिल्कुल, मिसवाक वो डिक्शनरी अलग है। हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ झुकी हुई थी। हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत मिसवाक वाला वाक़या। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें नबी भाई साहब, मगर यहाँ पर बाज़ अल्फाज ऐसे भी वो चुनाव में करते करते मुश्किल भी हो जाते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज भी हो जाता है। आसान जरूर, जैसे कि समा खराशी माफ, जी। वो सामने वाला एक बार किसी को कह दिया आपकी तशरीफ आवरी कैसे हुई, तो सोचने लगा कि क्या पूछ रहे हो। आसान आप कैसे, किसी ने कहा ये मेरा गुलाम ज़्यादा है, तो वो नहीं समझ पाए, कुछ और ही समझ गए। हाँ, तो हाँ ठीक है, उसमें साहबजादा या बेटा कहा जा सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये कि जो चीज़ सख्ती हो रही है, जो तुर्श महसूस हो रही है, जो तबीयत को गिरा गुजर रही है, मुश्किल गुजर रही है, उसको तो आसान करेगा। जी, मैं वैसे ही इज़हारे मोहब्बत के लिए चंद बातें की, वरना बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है। बिल्कुल हमें इसी तरह करना चाहिए कि अपने जुमलों में, अमीर अहले सुन्नत ने ये जुमला कैसा सिखा दिया है, मेरा नाकिस मशवरा है। आप कई बार नाजरीन को कोई बात बताते हुए भी एक फरमाते हैं, हालांकि
وہ کئی بار آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایسا کریں، لیکن اب ناقص مشورہ کہہ کر جو کہتے ہیں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک طبیعت میں آپ کی آ گیا ہے، بالکل اب ایسے کہ آپ یہ عادتاً کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ سکھایا ہمیں یہی گیا کہ بھائی کامل تو نہیں ہے نا، ہم ناقص ہی ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ عرض معروض والا جو معاملہ ہے نا، امیر علیہ سنت تو اپنے بچوں کو بھی مشورتاً عرض کرتے ہیں، میرا حکم یہ ہے۔ اب ان کی سوچ یہ ہے کہ میں کس کو حکم دے دوں، آرڈر دوں، نہیں مانے تو گناہ گار ہو سکتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ اگر آپ یہ کر لیں تو یہ بات تو پہنچ گئی نا۔ اور ماشاءاللہ ان کے اولاد تو اتنی تربیت یافتہ، لیکن یہ ایکچولی ہماری تربیت ہے کہ ہم بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی اس وجہ سے ماحول خراب۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ جناب کہیں، بہت اچھی بات ہے، ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہیں، ایکچولی اس میں بچے کی بھی تربیت ہے، بچہ بھی اب کسی سے بات کرے گا تو آپ کہہ کر بات کرے گا نا، یہاں تک کہ مرد اپنی زوجہ کو، زوجہ عموماً مرد کو آپ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں سے تو تڑاک ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اگر یہاں بھی آپ جناب ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے اور بہتری آ جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ برے نام رکھنے پر کیا فرماتے ہیں؟ برے نام، کسی کو دیکھا او کالے ادھر آ، او لمبے، اس طرح سے یہ بھی دل آزار ہے اور غلط تیکھا بول ہے۔ جی بالکل، اور یہ بد اخلاقی میں بھی آئے گا اور دل آزاری کے بھی اس میں چانسز ہوتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ آپ القابات کا جب چناؤ کریں گے اس وقت اگر آپ کے اچھے القابات ہوں گے، اچھے الفاظ ہوں گے، تو بعد میں اگر آپ نصیحت کرتے ہوئے، کوئی بات سمجھاتے ہوئے تلخ جملہ کہہ بھی دیں گے نا، تو وہ شروع کے جو القابات ہوں گے نا اس کی مٹھاس باقی رہے گی، اور بندے کے ذہن میں رہے گی کہ فرسٹ ٹائم جو اس نے مجھے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو کتنا پیارا اس کا انداز تھا۔ تو القابات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید برہان رشید نے برے القابات سے منع فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا جز ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی کچھ القابات تھے، پیارے آقا علیہ السلام نے بھی کئی صحابہ کرام کو مختلف القابات عطا فرمائے۔ تو اب یہ برے القابات جن کی ممانت ہے، امیر علیہ سنت نے اپنی اس کتاب میں، بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے گفتگو کے آداب، اس میں امیر علیہ سنت نے برے القابات کی دو گویا کہ علامات بیان کی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لقب برا ہے، یہ ٹائٹل برا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے برے لقب کی، ایک گویا کہ اس کی قسم یہ ہے کہ اس میں برائی اور عیب کا پہلو نکلتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ہم ٹائٹل، وہ لفظ جس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اگر اس کو وہ ناگوار گزرتا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ لقب برا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بعض اوقات اتنے فرینک ہو جاتے ہیں دوست، اور اتنا بے تکلف معاملہ ہو جاتا ہے، ابے تبے، اور اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہوتا ہے معاذ اللہ۔ بعض تو گفتگو کا آغاز ہی گالیوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا انداز نہ کرے، ایک دوست آئے اور آپ جناب سے گفتگو کرے تو سامنے والا بعض اوقات سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے ناراض ہے، کہ آج وہ بے تکلف ہی نہیں ہے۔ تو دوستانہ محبت ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ بعض لوگوں میں اس چیز کا نام ہے کہ بے تکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں۔ تو بے تکلف ہونا اور ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے دوستوں میں بے تکلفی ہونی چاہیے، لیکن بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن امتحان اس وقت ہے جب سامنے والا سخت بات کر رہا ہو، اس وقت کنٹرول کیسے کریں مفتی صاحب؟ تب بھی میٹھے بول بولیں۔ اصل تو امتحان واقعی اسی وقت ہے، اور اسی کے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کتنی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز جو اللہ پاک نے یہاں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، تو اس کا پس منظر اگر دیکھیں گے تو وہ وہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کلمات، آپ کو شاعر کہا جا رہا تھا، آپ کو مجنون تک کہہ دیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جو نازل ہے تو اس کو کہا خود یہ بنایا ہوا ہے، یا شعراء کا کلام ہے، اس طرح کی باتیں کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آپ نے جو یہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، خاموشی اختیار فرمایا اور چلتے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ بدبخت پیچھے کہتا ہوا رہا۔ پھر اللہ پاک نے جو اس کی بری صفات کو، یعنی اس آدمی کے اندر جو پائی جا رہی، اس کو ذکر کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کے پہلے اعلیٰ اخلاق کو بیان فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت نعمت سے، نون والقلم وما یسطرون، اس قلم اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم، یعنی یہاں پہ لوہے محفوظ والا قلم بھی، اور وہ قلم جس کو سب سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور کہا کہ تقدیر لکھو، اور اس نے پھر سب کچھ تقدیر جو ہے وہ لکھی۔ اور یہ بھی قلم سے مراد لیا گیا کہ وہ قلم کہ جس سے خاص دینی چیزیں لکھی جاتی ہیں، مقدس تحریرات جس سے لکھی جاتی ہیں، تو مطلقاً قلم اور جو اس سے لکھتے ہیں ان کی قسم اللہ پاک نے ذکر ارشاد فرمائی کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے، نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور آپ اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز ہیں،
اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے متعلق جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق وہ قرآن تھا۔ یعنی قرآن پاک میں جتنی اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں، عاجزی ہو، انکساری ہو، نرمی ہے، اور لوگوں کے دل جیتنا، لوگوں پر نرم ہونا، ان پہ لوگوں پر صدقے کر دینا، گویا کہ احسانات کر دینا، جتنی یہ اعلیٰ نعمتیں ذکر کی گئی ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اگر ہم دیکھیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ نیکی، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہے۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ تم اب برائی کو اچھائی سے دور کرو، جب ایسا کرو گے تو گویا کہ ان کے درمیان جو دشمن تھے وہ دوستی کے اندر اور محبت میں تبدیل ہو جائیں گے اور گہرے دوست بن جائیں گے۔ لیکن آگے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ ہر ایک کو ملتی نہیں ہے صفت، یہ والی صفت کہ برائی کو اچھائی سے ٹال دینا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ کہ یہ ہر کسی کو یہ نہیں ملا ہوتا مگر وہ جو صبر کرنے والے، اور یہ ان کو کہ جن کو عظیم حصہ دیا گیا ہو، یعنی بہت بڑا خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ عظیم حصہ، بہت بڑا حصہ ملا ہے، تو یہ انہی کے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب آپ کافی چیزیں تجرباتی بھی جانتے ہیں، تنظیمی حوالے سے بھی ایک ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی قیادت میں سے ہیں۔ بھائی صاحب تنظیمی طور پر بھی آپ حضرات کے پیش نظر یہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے جو ماتحت ذمہ داران ہیں ان میں یہ ایبلٹی کوالٹی بھی ہو کہ ان کی گفتگو نرم ہو۔ دوسرا آپ مدنی چینل کی بھی نگران ہیں ماشاءاللہ، اور میڈیا کی جو آج کل ریکوائرمنٹ ہے، میں نے یہ سنا ہے، آپ تصدیق فرمائیں گے کہ میڈیا پر بھی دیکھا جاتا ہے گفتگو جو ہے نا اس میں نرمی ہو، ہارش بڑا لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ میڈیا پہ بھی نہیں چلتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میٹھے بول جو ہے نا ایکچولی وہ آپ کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہر میدان میں ترقی کرنی ہے، کسی بھی میدان میں، آپ چاہے بزنس میں ترقی کرنا چاہیں، سیلز مین کون سا اچھا لگتا ہے؟ جو آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے۔ آپ اچھے سیلز مین بن سکتے ہیں، آپ اپنا اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دکان پہ جائیں وہ آپ کو چیز ہی صحیح طریقے سے نہیں دکھا رہا، 2 بار سوال کرے تو ڈانٹنے لگ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے میں گاہک ہوں یا پتہ نہیں کوئی مجرم بن کے آ گیا ہوں، اس کی دکان پر لوگ جانا پسند نہیں کرتے۔ کاروبار میں ترقی میٹھے بول سے ملتی ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے تو میٹھے بول زیادہ ضروری ہے۔ شیطان پہلے ہی آپ کے پاس آنے نہیں دے رہا اور آپ بھی سخت ہیں، تو پھر کون آپ سے بات سنے گا، کون نیکی کی دعوت سنے گا؟ اس کو تو ایکسٹرا اس کے اندر شیرنی ہونی چاہیے۔ تو یقیناً دعوت اسلامی کی ذمہ داری دیتے وقت ان باتوں کا خیال ہم رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنے بارے میں بھی سوچتے رہیں کہ اگر ہم بھی سخت ہیں تو کون ہماری بات سنے گا۔ اور پھر جب شکایت آتی ہے تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ اگنور کر سکتے ہیں، لیکن بد اخلاقی کو اگنور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے ایک دل ٹوٹ گیا، وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے دور ہوا، پھر دین سے دور ہوا، نہ جانے کہاں چلا جائے۔ تو اس میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے ناظرین کہ آپ اگر واقعی ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میٹھی کر لیں۔ میں کچھ ٹپس دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کو کیسے میٹھا کر سکتے ہیں، کیسے اچھا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جس طرح تم تیز تیز گفتگو کرتے ہو، نبی پاک ایسے نہیں کرتے تھے، چلا چلا کر بات نہیں کرتے تھے، تو ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے۔ بلکہ صحابہ فرماتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے نا تو کوئی اگر گننا چاہتا نا، الفاظ کاؤنٹ کرنا چاہتا تو وہ کاؤنٹ کر لیتا۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے الفاظ کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے تو کیا کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ جو لوگ چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں، چلا چلا کر بات کرتے ہیں، وہ غور کریں، آپ کی بات لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ بہت اسپیڈ پہ بول رہے ہیں تو بھی آپ کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھہر کر بات کریں۔ کچھ مبلغین یا بیان کرنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ میں چیخو پکار کر کے بیان کروں گا، تو ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں، کچھ گاؤں گوٹھوں میں شاید یہ پسند کیا جاتا ہو کہ آپ ٹیبل توڑ بیان کر لیں، لیکن اگر انٹرنیشنلی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کو سنا جائے، پڑھا لکھا طبقہ بھی آپ کو سنے، تو آپ کو ٹھہر کر سنجیدہ انداز میں، محبت بھرے انداز میں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں، پیار محبت سے سمجھانا ہوگا۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ آج پوری دنیا میں جن اسپیکرز کو زیادہ سنا جا رہا ہے، آپ غور کر لیں کہ ان کے چیخنے کا انداز ہے یا وہ ٹھہر ٹھہر کر اور ایک ایک بات کو واضح کر کے بول رہے ہوتے ہیں۔ پھر تلفظ ٹھیک کریں اپنی گفتگو کے۔ بعض اوقات آپ بول تو رہے ہوتے ہیں مگر سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اردو بول رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، سندھی بول رہا ہے، ایک ہی زبان میں 4-5 زبانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر اردو بول رہے ہیں تو پراپر اردو بولیں، پنجابی بول رہے ہیں تو پھر پراپر پنجابی بولیں، جو بھی زبان بول رہے ہیں، انگلش بول رہے ہیں، تاکہ آپ کی تلفظ درست ہوں گے تو سامنے والا تلفظ کی غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے آپ کی بات پر توجہ کرے گا۔ تو اپنی گفتگو کو بہتر ضرور کیا جا سکتا ہے۔
ایک پرابلم یہ کہ جب کسی کو کہیں نا کہ یار آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے یا آپ چیخ کر بات کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہے. مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی سفر پہ تھے تو ہمارے برابر والے کمرے سے ایسا لگا لڑائی ہو گئی. اچھا. ہم حالانکہ قافلے میں تھے. تو میں گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، خیریت تو ہے؟ تو کہہ رہے ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے. یعنی وہ باتیں ایسے کر رہے تھے جیسے لڑائی ہو گئی ہے. اچھا جب لڑائی کیسے کرتے ہوں گے؟ ہاں لڑائی کیسے کرتے ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو کہہ رہے ہمارا تو اسٹائل ہی ایسا ہے. اچھا. تو یہ کچھ لوگوں کا ایک پرابلم ہے. یہ پرابلم ناظرین ذرا سمجھیے گا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے مزاج کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یار میں تو ہوں ہی ایسا، میرا اسٹائل ہی ایسا ہے، میری گفتگو ہی ایسی ہے، برا لگتا ہے تو برا لگے، میں ٹھیک نہیں کر سکتا، میں غصے والا ہوں. اپنی جن جن برائیوں کے حوالے آپ اپنے آپ کو کرتے جا رہے ہیں نا، یہ نہ کیجیے. کیونکہ یاد رکھیے یہ عادت ہے جو کہ بدل سکتی ہے. رنگ اور قد نہیں بدلا جا سکتا. کوئی افریقن کہے میں گورا ہو جاؤں، گورا کہے میں افریقن جیسا کالا ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. قد آپ کا قدرتی ہے، مگر مزاج بدلا جا سکتا ہے. کوشش کریں گے تو کہتے ہیں نا العلم بالتعلم الحلم بالتحلم. آپ سیکھیں گے تو علم مل جائے گا، حلم اپنائیں گے تو حلم آ جائے گا. نرمی اپنانا شروع کریں. اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کریں. اپنی بات کو ریکارڈ کر لیں، آپ اپنے بیان کو ریکارڈ کر لیں، آپ اپنی گفتگو کو خود موبائل میں ریکارڈ کر کے بعد میں سنیں. یقین کریں آپ کو اتنی بعض اوقات شرمندگی ہوگی کہ یار میں ایسے بات کرتا ہوں. ایسے بعض اوقات جملے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو سامنے والوں کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں بھی مثال دی تھی، چونکہ چنانچہ جیسا کہ حاجی صاحب، اور پھر تسبیحات وہ والی پڑھنا جہاں پڑھنے کا موقع نہیں. تو اپنی گفتگو کو خود اسکین کرنے کی عادت ڈالیں. آپ یقین کریں آپ دنیا کے ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں جب آپ کو اچھا بولنا آ جائے. آپ بہت اچھے دکھتے ہیں، آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے. آپ غور سے سنیے گا، آپ نے 2000 کتابیں یاد کی ہوئی ہیں، مگر آپ کو اچھا بولنا نہیں آتا تو کتابوں کو ڈیلیور کیسے کریں گے؟ اپنے سینے میں محفوظ لے کے چلے جائیں گے نا. کچھ لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے اشفاق بھائی، مگر وہ بولتے اتنا اچھا ہے کہ بڑے بڑے علم والوں سے زیادہ وہ لوگ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینز آپ کا ڈیلیوری اگر اچھی ہے، آپ کو بولنا اچھا آتا ہے، آپ دنیا میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آج یہ موضوع بڑا پیارا ہے. میٹھے بول اپنانے کی کوشش کریں. دیکھیں کون اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو سنیں، انداز کو سنیں. آخری بات کر لیتا ہوں، ایک اور خوبصورت میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو ایز اے کلاس دیکھنا شروع کریں، ایز اے ٹیچنگ. ایک ورک شاپ لے لیں اس کو. آپ غور کریں کہ امیر اہل سنت کیا کیا کرتے ہیں. میں نے بہت غور سے مدنی مذاکرے کو ایک طرح سے سکین کرنے کی کوشش کی کہ آپ دیکھیں مشکل سوال کو مسکرا کر کیسے سنتے ہیں، ٹپیکل کوسچن کو جواب کیسے دیتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد موضوع تبدیل کیسے کرتے ہیں. آپ کسی ناظرین میں سے کسی کو بور نہیں ہونے دیتے. تھوڑی دیر بعد آپ ناظرین سے سوال لے لیتے ہیں، کبھی بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں، کبھی نعت شریف شروع ہو جاتی ہے. انسان یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے. مبلغین کے لیے، اسپیکرز کے لیے، پروگرام کرنے والوں کے لیے مدنی مذاکرہ ایک ایسی کلاس ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا رنگ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. کبھی چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، کبھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، کبھی کوسچن آنسر ہوں گے، کبھی خوف خدا ہوگا، کبھی عشق رسول ہوگا. اتنی ورائٹی ہے. تو آپ کی ذات میں اگر ورائٹی نہیں ہے تو آپ بہت آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بات یاد رکھیے، پریڈکٹیبل نہ بنیے. کچھ لوگ پریڈکٹیبل ہیں، یعنی پریڈکٹیبل سے مراد یہ کہ ہمیں پتہ یہ کیا بولے گا. جس دن آپ کے بارے میں یہ ہو گیا نا کہ جب بھی راشد بھائی بات کریں گے یہی والی بات کریں گے، تو آپ کو لوگ سننا چھوڑ دیں گے کہ یار ان کا تو ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی انداز ہے. آپ کے اندر اتنا کچھ ہو کہ جب آپ بیان کریں، آپ کسی سے مشورہ کریں، آپ گفتگو کریں، بھائی یار کوئی نئی بات لے کر آئیں گے. یہ ماشاءاللہ ان کا مطالعہ اتنا اچھا ہے کہ آج یہ کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تو جتنا انپریڈکٹیبل رہیں گے آپ، جتنی آپ کے اندر ماشاءاللہ مطالعہ ہوگا، آپ اپنی گفتگو میں تنوع لائیں گے، ورائٹی لائیں گے، انشاءاللہ لوگ آپ کو سنتے چلیں. لیکن بھائی صاحب میں تو حق بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، حق تو کڑوا ہوتا ہے. کس نے کہا کڑوا ہوتا ہے؟ میں تو حق بات کروں گا. کوئی پیر صاحب، کوئی حافظ صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی امام صاحب بھی سن رہے ہو، آپ کچھ نہیں دیکھیں ہم تو پیروں کے جوتوں کی خاک ہیں، لیکن یہ تو عام لوگ بھی کہہ رہے ہو. ایک تربیت کا پیروں کی تو ہم تو مرید کی بات کر لیتے ہیں کہ میں یہاں یہ بات کروں کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ حق، میں سچ بولتا ہوں اس لیے برا لگ جاتا ہے بھائی لوگوں کا. حق تو کڑوا ہوتا ہے. حق یہ پہلے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا حق کڑوا ہوتا ہے. حق جیسی میٹھی چیز کون سی ہوگی؟ ہے نا، حق بات کرو اگرچہ کڑوی ہو. ہاں لیکن حق بات کو حق انداز سے کر دینا. جیسے بہت پیاری بات راشد بھائی نے کہی کہ اگر شروع میں اچھے الفاظ استعمال کر کر آپ کو ڈاکٹر بھی انجیکشن لگانے سے پہلے طبیعت پوچھتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، پھر ذرا باتوں باتوں میں انجیکشن لگا دیتا ہے، تو آپ اس کو سٹارٹ تو اچھا کریں، شوگر کوٹڈ تو کریں نا. یعنی آپ حق بات کریں مگر حق طریقے سے کریں. میں نے پچھلے دنوں بھی مثال دی تھی کہ پھول پیش کیا جاتا ہے، پھول مارا نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں میں نے پھول دیا ناراض ہو گیا. آپ نے مار کے دیا ہے، بلکہ گلدستہ مارا، اس کا سر بھی توڑ دیا ہے. گلدستہ نہیں ہے صاحب، گملے سمیت پھینک دیا، تو کہاں سے اس کو پھول اچھا لگے گا؟ تو آپ تو کہتے ہیں میں نے پھول دیا، اگلا ناراض ہو گیا. تو یہی گھر کا پرابلم ہے. گھر میں اگر کھانا ٹھیک نہیں بنا، فیملی کا اگر کوئی ایشو ہے، بچوں سے کوئی بات آپ کو بری لگی ہے، کوشش کریں کہ غصہ آ جاتا ہے. میں ایک اور آخری بات کر لیتا ہوں، آزاد میں نے زیادہ باتیں کر لی، کہ مثال کے طور پہ کسی پہ غصہ آ گیا، کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مجھے سمجھانی ہے.
آپ ایک کام کریں کہ اگر اس بات کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں سمجھانے میں, ابھی نہ سمجھائیں, آپ کہیں چلو کل سمجھاؤں گا, کیونکہ اب ایک دن بعد آپ کی وہ غصے والی کیفیت, وہ اینگر کی کیفیت نہیں ہوگی, اب آپ نارمل انداز میں سمجھائیں گے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے کا انداز اتنا ہارش ہوگا کہ وہ سمجھانے والی بات پیچھے رہ جائے گی, آپ کا جو انداز ہے نا اس کو دل توڑ دے گا اس کا. تو کیسے, تو بیٹوں سے, فیملی سے, کل آپ نے وہ جو کیا تھا نا بیٹا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. گھر والوں سے بات کر لیں, اسلامی بھائیوں سے بات کر لیں, اچھے انداز سے چیزیں کنوے ہو جائیں گی انشاءاللہ. اشفاق بھائی ایک بات بتائیں, کائنات میں سب سے زیادہ حق بات کرنے والی پرسنالٹی کون ہے؟ بیوٹیفل, بیوٹیفل. حضور علیہ السلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی حق گو ہے ہی نہیں, یعنی بلکہ آپ کی زبان سے جو نکلے وہی حق ہے. تو ان کے بارے میں تو کوئی ایسا نہیں کہ ان کا حق سن کے جو ہے اس طریقے سے ناراض ہوئے. وہ تعصب ایک الگ چیز ہے, یعنی اس حق کی وجہ سے ناراض نہیں, وہ تعصب کی وجہ سے ناراض ہوئے جو ہوئے. تو حضور سے تو لوگ راضی ہوئے حضور کی باتوں سے, تو ہمیں تو انہی کو فالو کرنا ہے نا. اب ادھر ادھر کی مثالیں لا کے, ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی کہ لوگ اپنی غلطیوں کا دفاع کسی اور کی غلطی بتا کے کرتے. وہ بھی تو کرتا ہے ایسا. ہاں وہ بھی ایسا کرتا. تو بھائی اگر کوئی غلط کر رہا ہے, یعنی یوں کہہ لیں کوئی کیچڑ میں ڈبکیاں لگا رہا ہے, تو کیا ہم بھی ڈبکی لگا لیں؟ ہم تو نہیں لگائیں گے. اشفاق بھائی جو موضوع چل رہا ہے اس سے متعلق 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے مدنی چینل کا, ویسے تو اللہ برکت دے, رکن شورا گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں اور ٹپ بھی دے دیتے ہیں, ان کو سخاوت بھی ہے اس اعتبار سے, اللہ برکت عطا فرمائے. 3 باتیں ہمارے جو موضوع ہے, میٹھی گفتگو ہم کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں شکر, چینی یا شہد تو نہیں گھولیں گے. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی نوٹ کرنا شروع کر دیں تو اللہ نے چاہا تو بہتری آ جائے گی. گفتگو کی مٹھاس جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں 3 چیزوں سے ہوتی ہے کمیونیکیشن. نمبر 1, آپ کی ورڈنگ کیا ہے, آپ کون سے الفاظ, کون سے جملوں کا انتخاب کر رہے ہیں. بعض اوقات آپ کا لہجہ درست ہوتا ہے, ایکسپریشن صحیح ہوتے ہیں, لفظ غلط ہوتے ہیں, تو وہ جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا, پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, تو پھر وہ مطلب سمجھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے بھی نہیں. تو ورڈنگ درست کر لیں. دوسری چیز آپ کا لہجہ, اتار چڑھاؤ, لہجہ ہے کیا, کس انداز پہ بات کر رہے ہیں. وہی والی بات کہ پھول پیش کرنے کے بجائے مار رہے ہیں, تو بات تو اچھی کر رہے ہیں, کہنا تو آئی لو یو چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کچھ اور ہی ہو گیا پھر. تو یہ غور کر لیں اس کے اوپر. تیسری چیز ہے آپ کے فیس ایکسپریشن. آپ کے فیس ایکسپریشن کیا ہے, جیسے باڈی لینگویج. باڈی لینگویج ہے, فیس ایکسپریشن ہے. جیسے ابھی مدنی مذاکرے کی بات کی, امیر اہل سنت کو دیکھیں, انرجیٹک نظر آئیں گے, مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. جیسے ہی آپ آن کریں گے عموماً امیر اہل سنت مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایک غمگین بندہ بھی ہوگا نا, تو وہ بھی کہتا ہے چلو یار یہاں دیکھ لو. کتنے ہی لوگوں نے آپ کو بھی کہا ہوگا یار آپ کے پیر صاحب ماشاءاللہ, ایک لفظ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ بور نہیں ہونے دیتے. حالانکہ امیر اہل سنت معاذ اللہ بیٹھ کے کوئی چٹکلے تھوڑی سنا رہے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں. امیر اہل سنت تو آخرت کی بات کرتے ہیں, لیکن ایسا پیارا, ایسا عمدہ, ایسا پرکشش انداز ہوتا ہے کہ جن کی دنیا بھر شکایت کر رہی ہوتی ہے نا, یہ نہیں سنتے, وہ امیر اہل سنت کی سن رہے ہوتے ہیں. کیا گفتار ہے یعنی مفتی صاحب. آج عصر کے بعد مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے تو گھر کی فیملی میں سے کسی نے کہا کہ عصر کے بعد تو بات کرنے کو دل نہیں کرتا, امیر اہل سنت کیسے مسکرا کے بات کر رہے ہیں, یعنی ان کو دیکھ کے ہی نا آدمی مسکرانے لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا اس کے بعد والی فوراً مسکراہٹ کی ضرورت بڑی ہوتی ہے مفتی صاحب. جی ہاں بالکل, کوئی مل جائے مسکرانے. بالکل کہا کہ اس ٹائم جو ظاہر آخری 40 منٹ, لیکن اسی میں ہی جیسے وقت تھوڑا 15 منٹ گزرے اور اس کے بعد ہی وہ اشک باری والا انداز یہ شروع ہو گیا. تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی ایک اس طرح کی کیفیت, یعنی جہاں دیکھا جاتا ہے تو یہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ انداز ہیں. قرآن پاک میں ایک جو واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام دونوں کو بھیجا, لیکن ان سے کہا کہ وہ فرعون سے نرم بات کرنی ہے, فرعون سے بات کرنی ہے تو وہ نرم بات کرنی ہے. یعنی اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی. ایک اس میں یہ بھی وجہ بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ابتدائی زمانہ پرورش کا تھا, ابتدائی تھا, تو وہ چونکہ وہ ایک طویل واقعہ ہے, فرعون کیا ہے اس کے گھر پہ ہی ہوا, تو اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب جاؤ بات کرو تو پھر وہاں جا کر نرمی سے ان سے جو ہے وہ بات کرنی ہے. تو یہ اس طرح آپ دیکھیں کہ فرعون جس نے چند عرصہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شروع کی جو پرورش کے معاملات تھے وہ وہاں ہوئے, وہاں ہی اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہا ہے. لیکن جن کے گھر کے اندر ماں باپ کے جو اتنے احسانات ہیں, گھر میں آدمی رہتا ہے, اتنے ماں باپ نے محبتوں سے بچوں کو پالا بڑا کیا, لیکن جب بچے کچھ بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے یہ میٹھے بول اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں ہوتے. اور بالخصوص جو اولاد
میں تو بدنصیب اولاد کہوں گا اس اولاد کو کہ جو پیسے میں بہت اوپر چلی جاتی ہے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ یا والد صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس کے ہاتھ میں جائیداد بھی ہے, دکانیں, بزنس, کاروبار, سب کچھ ہے, تو ان کو تقریباً ساری اولادیں حاجی صاحب بالکل, میں تو حاجی صاحب سے گھبراتا ہوں, میں تو بالکل جو ٹائم دیتے ہیں گھڑی کا تو میں پہلے ہی پہنچ جاتا ہوں, گھر پہ پہنچ جاتا ہوں فلاں. ان کے کچھ نہ کچھ ہم دیکھتے ہیں انداز یہ بھی ہے. لیکن بعد اوقات امتحان تو اصل وہاں ہے کہ جہاں والد سے کوئی اس طرح کا لالچ بھی نہیں ہے, کوئی پراپرٹی نہیں, جائیداد بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو ہمیں تو یہ والدین کے احترام وہاں بھی بیان کیا گیا نا, تو یہ ہر جگہ ہے. تو اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ انداز اپنانا, چاہے آپ کسی بھی منصب اور عہدے پر چلے گئے ہوں, وہ چاہے آپ دنیاوی کوئی منصب حاصل کر گئے یا دینی کوئی منصب مرتبہ اپنے حاصل کر لیا, کسی بھی مقام پہ پہنچ گئے, ظاہر ہے آپ بھی ماں باپ کے بچے ہی ہیں, ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا. آج کل مسجدوں میں بچوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے رمضان شریف, اور بعض ہمارے بزرگ افراد بھی جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے لیے کبھی کبھی ایسا سلسلہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ تربیت کے نام پر بچوں کو مسجد سے دور کر دیتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ, یا چاہتے ہیں ان کو سمجھانا ہے, ان کو کیا مدری بھول دیں گے. امیر اہل سنت نے ڈائریکٹ سمجھایا بھی اور خود اپنا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا, اور یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی ایک تسلسل سے یہ معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بچوں کو, اسپیشلی ان دنوں میں. جی ہاں, ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے. میں دونوں طرف سے کہوں گا, میں دونوں طرف سے یہ بات کروں گا اس پہ. ایک تو یہ ہے کہ واقعی ٹھیک ہے, جو بچہ اگر کوئی لے کر آیا بھی ہے اور بچہ اس طرح سب میں بیٹھا ہے, تو یہ تو بالکل جائز نہیں کسی کے لیے. بچہ اگر نماز سمجھتا ہے اور نماز شروع کر دی تو اس کو کھینچ کے سب سے پیچھے کریں, ٹھیک ہے, پہلے اگر آپ نے حسن انداز سے کچھ کہہ دیا تو. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بہت ہی زیادہ چھوٹے لے کر آ جاتے ہیں. اچھا, انہی کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ بڑی عمر کا بچہ بھی موجود ہو, جو 10 سال کی عمر ہے, کہ جس کو زیادہ تاکید اور سختی کر کے لانا چاہیے, وہ نہیں. لیکن وہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کو یا تو کہیں کہ گھر والوں نے پکڑا دیا بھی ہم کچن سنبھال لیں, آپ اس کو لے جائیں مسجد میں, ماں کی تاکید ہوتی ہے, جو جس طرح بھی ہو, یعنی جہاں سے بھی تاکید ہے. اب اتنا چھوٹا بچہ جس کو نماز کا خیال نہیں, جس کو مسجد کا احترام اور اس تقدس کا خیال نہیں ہے, اور بعض بچے وہ کہ جن سے مسجد کے اندر ویسے ہی نجاست یا کچھ اور ہونے کا یہ خطرات ہیں, تو وہاں ان کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے. تو دونوں طرف سے ہم ضرور کہیں گے لانے والے کے جو حکم شرعی ہے اس کا ضرور خیال رکھیں. اچھا, پھر یہ بھی لا کر بعض اوقات صف کے بیچ میں ایسے بیٹھیں گے کہ ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ بھی ہے. آپ یہ دور میرا خیال پہلے کا ہو گیا ہے کہ جو بچوں کو کوئی کھینچ دیتا تھا یا اس طرح, اب کسی کے والد یا کوئی لا کے بیٹھا ہے, اب تو اس سے گھبرا رہے ہوتے ہیں لوگ. امام کی طرف دیکھیں یہی بولے, اب امام ہر وقت کسی کو کہاں اشارے کر کے یار آپ نکل جاؤ سب سے, یعنی وہ کیا کرے. اب لوگوں میں بھی ایک ہوتا ہے کہ اس کو کون بولے بھائی, یہ جو لا کے آیا. اچھا, وہ جو لے کر آیا ہے وہ اس طرح کی کیفیت, نہ وہ نماز پڑھنے جانتا ہے نہ کچھ اور ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر اور وہ صف کے اندر ہے. تو ان کو بھی ضرور خیال کرنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو صفوں کے معاملات یا نمازوں کے, تو اس میں ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے. اویس بھائی سے اگر 2 شعر نعت